अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज की सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर, हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की दे दी है। हालिया दिनों में हमने देखा कि जैसे पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, उसके बाद से भारत जहां पे दुनिया भर में अपना मुकदमा पेश करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा। और एट द सेम टाइम जहां पे भारत में क्वेश्चंस उठ रहे हैं उनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस पे, उनकी फौज की परफॉर्मेंस पे, पाकिस्तान में हमने देखा कि लोग जश्न मना रहे हैं, अपनी अफवाज के साथ खड़े हुए लोग हमें नजर आए। और इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज हुकूमत ने बड़ा फैसला किया और आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की दे दी। जो एयरफोर्स के चीफ हैं, जब उनकी मुलाजमत का मियाद पूरी होगी तो वो भी अपने ओहदे पे काम जारी रखेंगे। ये आज की बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ क्या आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के लिए कोई आसानियां होने वाली हैं, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और ये जो जंग है, इस जंग में मियां नवाज शरीफ साहब के किरदार के ऊपर या फिर उनकी खामोशी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि उस पर भी गुफ्तगू करें। कुछ दीगर चीज़ें भी हैं, लेकिन सबसे पहले फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फैसल वाडा साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत शुक्रिया काजमी साहब। देखें, एक बहुत ही मुस्बत ख़बर है, बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। एक आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर साहब एक 4 स्टार जनरल से डेकोरेटेड 5 स्टार जनरल बन गए और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी हो गए इसी तैनाती के तहत, और सारी फोर्सेस के चीफ भी बन गए। तो ये पाकिस्तान में की रिक्वायरमेंट भी थी, पाकिस्तान की ज़रूरत भी थी, और उन्होंने परफॉर्म भी किया, वेल डिज़र्व्ड भी हैं। और पाकिस्तान के लिए जितने फ़ायदे ला सकते थे आज के दिन में, जो जिस जिस जगह पे हमने उनको टेस्ट किया, इकोनॉमिकल फ्रंट के ऊपर टेस्ट किया, टेररिज्म के ऊपर फ्रंट पे हमने टेस्ट किया, इंडिया के साथ वॉर में टेस्ट किया, तो उसके अंदर जो हमने एक चीज़ देखी कि उनकी फर्मनेस और रिकग्निशन, जो पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर को वापस मुद्दे को ज़िंदा कर देना और पूरी दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा लेना, ये एक बहुत ज़बरदस्त। अनफॉर्चुनेटली ये डेमोक्रेटिक लीडर्स को ऐसा काम करना चाहिए था, लेकिन अभी तो लीडरशिप हमें एक ही जगह पे नज़र आ रही है जिसने एक झंडा, एक कौम, एक नारा, एक पाकिस्तान, एक चीफ लेके वो चल रहे हैं। तो हम तो सब बहुत तो उसके अंदर अब सर एयरफोर्स के भी, नेवी के भी और आर्मी के भी आर्मी चीफ होंगे। 5 स्टार जनरल नाउ। 5 स्टार जनरल, क्या इसमें जिस आपकी अगर अपनी सोर्सेज से बात हुई, क्या ओहदे की म्याद में भी कोई इजाफा होता है या उससे भी कोई फर्क देखिए, पड़ेगा? मेरी बात तो नहीं हुई, लेकिन जितना मुझे थोड़ा बहुत समझ बूझ है, इसके अंदर कोई ओहदे की मुद्दत नहीं है। ठीक है, इट्स इनडेफिनिट। ठीक है। और इनडेफिनिट हम अगर नहीं भी सपोजिटली, मैं मसूद मतलब ये तो आपका टाइटल सारी जिंदगी आपके साथ रहता है ना, फील्ड मार्शल का टाइटल भी साथ रहता है, और इसकी अनलिमिटेड मुद्दत भी है, जो जितना मेरा नॉलेज है मेरी थोड़ी बहुत। और अगर इसमें कोई ऐसी कबात हुई तो हम बैठे हुए हैं उसको अनलिमिटेड करने के लिए, क्योंकि अगर एक आदमी पाकिस्तान को बेहतरीन से बेहतरीन पोजीशन पे लेके जा रहा है तो व्हाई नॉट। अब सियासत तो है ही नहीं इस मुल्क के अंदर, आपको खुद पता है। इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी का मैं मद्दा था, इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी के तहत हम चल रहे हैं, तो अगर इस्टेब्लिशमेंट साथ है तो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वरना इससे पहले हमने क्या दिया आज तक। आप ये भी ये सोच, अगर वो सही काम कर रहे हैं तो व्हाई नॉट फील्ड मार्शल चल ज़्यादा 10 साल काम करे, 15 साल काम करे। वैसे तो काज़मी साहब, जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है उस हिसाब से यही है लॉ, इंडेफिनिट है उसके अंदर। लेकिन अगर 1% ऐसा नहीं भी हुआ तो फिर हम इंडेफिनिट कर देंगे उसको, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाकायदा आपकी ख्वाहिश है कि इंडेफिनिट हो जाए? नहीं, पार्लियामेंट करेगी ना, पार्लियामेंट इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीम तो है। तो अगर एक आदमी रिजल्ट दे रहा है, एक आदमी कामयाब है, एक आदमी नेक नीयत है और पाकिस्तान का झंडा बुलंद करा रहा है, सबको यूनाइट करके खड़ा हो गया है, पूरा मुल्क एक जगह पे खड़ा है और इतनी शानदार रिकग्निशन हमारी पूरी दुनिया में हो रही है, व्हाई नॉट सर। परफॉर्मर्स शुड स्टे एंड लूजर्स शुड लीव। नहीं, पर इसमें तो देखें ना, जो सारा ये ऑपरेशन प्लान वगैरह हुआ, पहले भी अज़मा बुखारी साहबा ने बताया था कि नवाज शरीफ साहब का उसमें बड़ा किरदार था, हुकूमत का बड़ा किरदार था। तो क्या फिर सियासी तौर पे जो लोग जिन्होंने परफॉर्म किया उनकी भी तो रिकग्निशन होनी चाहिए? देखिए, अगर आप मुझसे काज़मी साहब ये बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब का क्या रोल है, तो मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत स्मार्ट प्राइम मिनिस्टरशिप का संभाला अपना, और एक बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला किया। और गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को तो उसका क्रेडिट 100% जाता है कि एक आदमी है जो बगैर पहिए के जहाज़ को आर्मी चीफ उड़ा रहा है, उसमें वो भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं, पाकिस्तान भी बैठा है और सबको फ़ायदा हो रहा है, तो व्हाई नॉट। जहाँ तक आपने इस खातून का नाम लिया, तो देखें जी, मैं तो उनकी कौन सी बात को मानूँ। वो जब नून पीपल्स पार्टी में थी तो वो कहती थी कि नवाज शरीफ साहब रॉ के एजेंट हैं, मेरे पास क्लिप पड़ी हुई है, वो कहती थी मोदी का यार है। और दूसरी बात ये कि देखें, अगर मैं तो किसी का नाम भी नहीं लिया था, अगर कनीज़ें और नौकरानियाँ खुदा के कोई अपने आप को वॉल्टियर कर दे कि मैं हूँ, मैं तो एक जनरलाइज़ की थी कि कोटा बना दें नौकरों का और कनीज़ों का और नौकरानियों का,
تاکہ ان کو وزیر اور وزیر بناتے رہیں. تو میں نے غلط بات نہیں کی تھی, اور میں نے تو یہ بات مجرمانہ ہے نا سر کہ اگر آپ خاموش تھے اس ٹائم کے اوپر, تو میں نے تو سیاسی بات کی ہے. اچھا, آج عظمہ بخاری صاحبہ نے کیا کہا, میں چاہتا ہوں چھوٹا سا کلپ ہے, ذرا ہم سنتے ہیں, پھر گفتگو کے سلسلے کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے. کون ہے فیصل واڈا؟ نہیں, وہ ہے کون؟ اچھا, وہ ایک ذہنی مریض ہیں. وہ دیکھیں نا, جو سستا سا شاہ رخ خان بن کے بیچارہ پھرتا ہو, جس کی نہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, نہ اس کی, ابھی وہ سینیٹر ہے, سیاسی پارٹی ان کی کوئی نہیں. تو یہ جو اس طرح کے ذہنی مریض لوگ ہوتے ہیں نا, جن کو اس طرح کی حرکتیں کر کے, اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے, ان کی حالت پہ ترس کھاتے ہیں, ان کے لیے اللہ پاک سے رحم کی دعا مانگتے ہیں, ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیتے. جی آپ نے سنا, وہ پوچھ رہی تھی کہ فیصل واڈا کون ہے. ویسے یہ وہی فیصل واڈا صاحب ہیں جب جن کے اوپر توہین عدالت کا مقدمہ چل رہا تھا تو نون لیگ کے سینیٹرز لائن لگا کے ان سے یکجہتی کے لیے سپریم کورٹ گئے ہوئے تھے, پیپلز پارٹی کے سینیٹرز بھی گئے ہوئے تھے. آج یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون سے فیصل واڈا ہیں. فیصل واڈا ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں, سر ان پہ تو سب نے تنقید کی, میں نے بھی کی, پیپلز پارٹی والے بھی کرتے ہیں, پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں, آپ کی دفعہ کیوں ان کو اتنا زیادہ ایشو ہوا ہے؟ دیکھیے قاسم بھائی, ایکچولی دیکھیں, میں ہمیشہ مالکوں سے بات کرتا ہوں, نوکروں سے تو میں نے کبھی زندگی میں بات بھی نہیں کی ہے, ٹھیک ہے, ناٹ کوئی تکبر کے زمرے میں, لیکن مجھ سے جس نے بات کرنی ہے کھل کے سیدھی آ کے فیس ٹو فیس بات کریں. نوکروں سے, گھر کے ماسیوں سے اور ان سے میں باتیں نہیں کروں گا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو کہیں نام نہیں لیا, میں نے تو ایک سجیشن دی جو میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ آپ ایک کوٹا بنا دیں نوکروں کا, کنیزوں کا اور نوکرانیوں کا, ان کو بھی مشیر اور وزیر بنائیں. اب اگر کوئی سامنے آ کے والنٹیئر کر دے کہ میں نوکر ہوں یا میں کنیز ہوں, تو اس میں میرا قصور نہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں سر, وہ کہہ رہی ہیں میں کون ہوں, پھر وہ کہہ رہی ہے میں ذہنی مریض بھی ہوں, تو ان کو میری ذاتی زندگی کے بارے میں اتنا سب کچھ پتہ ہے, ان کو میرے باقی مرض کا بھی پتہ ہوگا, ان سے پوچھ لیں. میرا تو انٹرسٹ نہیں ہے, تو مجھے کچھ نہیں پتہ ان کے بارے میں. مجھے ان کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے دور میں نواز شریف کو مخاطب کر کے را کا ایجنٹ کہتی تھی. میں آپ کو کلپ بھی شیئر کر سکتا ہوں. وہ ان کو مودی کا یار کہتی تھی, وہ حدیبیہ پیپر ملز کی بات کرتی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بے حیائی ہے کہ اگر ایسے لوگ, اگر میرے باپ کے لیے کسی نے ایسی بات کی ہو تو میں تو اس آدمی کو پانی بھی نہ دوں. تو یہ تو سلیکشن جنہوں نے کی ہے ایسے لوگوں کی جو ان کے ٹک ٹاک پنجاب گورنمنٹ چلا رہے ہیں, یہ سوالیہ نشان ان کے اوپر ہے. تو میں تو ٹک ٹاک گورنمنٹ, ویسے انہوں نے آپ کو شاہ رخ خان سے بھی تشبیہ دی, دیکھیں سر, وہ کسی ویلن سے بھی تشبیہ دے سکتے تھے. دیکھیں ان کی مہربانی ہے کہ مجھے انہوں نے سستا شاہ رخ خان کا, میں شکر گزار ہوں ان کا. میں کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن مناسب نہیں ہے, میں آپ نے مجھے لقب دے دیا تو برانڈ کا لقب دیا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ میں سی کیٹیگری کا ڈی گریڈ کوئی چائنا کی ماسیوں کی کاپی تو نہیں ہونا. اچھا سر, میاں صاحب کی خاموشی, آپ نے اس کے اوپر تنقید کی, اور یہ ایک سنجیدہ کویسچن ہے کہ 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم, ان کے پاس یہ پریولیج نہیں ہو سکتی کہ وہ اس معاملے پہ خاموش رہیں. میں رہ سکتا ہوں, آپ بھی کچھ حد تک رہ سکتے ہیں, لیکن وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہے ہیں. جب پوری قوم دیکھ رہی ہے, آپ کی فوج لڑ رہی ہے, آپ کی ایئر فورس لڑ رہی ہے, لیکن 3 دفعہ کا سابق وزیر اعظم مودی کا نام نہیں لیتا, اس طرح بھارت پہ تنقید نہیں کرتا. دیکھیں سر, بڑا انفارچونیٹ ہے. دیکھیں ہمارے تو ٹویٹر ہینڈلز بھی انڈیا میں گرے ہوئے ہیں, ہم تو فرنٹ فٹ پہ آ کے لڑیں گے اپنی قوم کے لیے, لیکن یہ مجرمانہ غفلت بھی ہے, مجرمانہ خاموشی بھی ہے. اور یہ خاموشی سے ان کی ہی نہیں ہے بلکہ ٹک ٹاک کی صوبائی گورنمنٹ کی بھی ہے, کہ بعد میں پھر آپ آ کے پھر فضول باتیں کریں. اور وہ ہمارے والد کی عمر کے ہیں میاں نواز شریف صاحب, نہ ہم نے ان کی حب الوطنی پہ سوال کیا ہے, نہ زدائی صاحب کی کیا ہے, نہ عمران خان صاحب کی حب الوطنی پہ سوال کیا ہے. لیکن اس ایج میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مزید تماشا نہیں بنانا چاہیے اس قسم کے فضول باتیں کر کے, کہ ٹھنڈر جہاز بنا دیا تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ آپریشن روم کے اندر سے مینیج کر لیا اور یہ سب کچھ کر لیا. مطلب ان واٹ کیپیسٹی, مطلب آر یو میکنگ اے جوک آؤٹ سم تھنگ, آپ کسی کو ایسی جگہ کے اوپر کھڑا کر دیں. دیکھیں میں نالائق اولاد ہوں, تو میرا باپ مجھے دال روٹی دے دے گا کہ بھائی میری اولاد ہے, لیکن میں اس کی شرمندگی کا باعث بنوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ آپ پھر فیصل صاحب, آپ اس طرح کرتے ہیں تنقید, کبھی ٹک ٹاک کی حکومت, کبھی نالائق اولاد, تو پھر نام تو آپ کوئی نہیں لیتے, لیکن خود ہی بندے سامنے آ جاتے ہیں. اور وہ میں کیا کروں سر, اگر جو اس جگہ کا پوائنٹ ہی ہے وہ خود سامنے آ کے کہتا ہے میں ہوں, تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کا. میرے تو کام ہے سر چوہے کو بل سے باہر نکالنا اور پھر دم پہ پیر رکھنا اور تھاپڑا لگانا. ٹھیک. اچھا سر, آپ نے کہا کہ کسی کی حب الوطنی پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے یا ہم اس طرح بات نہیں کرتے. اوبیسلی یہ سارے موقع پہ ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ ہم نے بھارت کو شکست دی, پوری قوم آپ کو, اپوزیشن سمیت, انڈیا نے دعویٰ کیا جی ہم نے پنڈی کا اسٹیڈیم تباہ کر دیا ہے. کچھ دن بعد ہم نے دیکھا ہمارے آرمی چیف اسی اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے میچ دیکھ رہے تھے. اس موقع کے اوپر خان صاحب کو انگیج کرنا, پی ٹی آئی کو انگیج کرنا, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے؟ دیکھیے غازی صاحب, میں چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب کام ایٹ لیسٹ منیمم کچھ نہیں رہا ہمارے پاس سیاستدان, ہم کم سے کم یہ کام تو کر لیں
کہ بات چیت کا دروازہ کھولیں، بات چیت انگیج کریں، نیگوشیٹ کریں، بات کریں. یہ سیاستدان کا کام ہے. اب اگر ہم سیاستدان اس میں بھی فوج کو گھسیٹے کہ جن کا تعلق کوئی نہیں ہے تو یہ مناسب نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر گورنمنٹ کو بڑا دل دکھانا چاہیے، اسٹیٹسمین کا کردار ادا کرنا چاہیے. جہاں وہ ایک بہت اچھے فیصلے کر رہے ہیں وہاں ایک پارٹی کو انگیج بھی کریں، وہ اپوزیشن بھی ہے، جماعت بھی ہے، آپ اس کو مانتے بھی ہیں، پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہے، وائی ناٹ. لیکن اس کا تعلق فوج کے ساتھ ہم اپنی رائیولری کے اندر میں فوج کو نہ گھسیٹوں، آپ فوج کو نہ گھسیٹیں. فوج اپنا کام کر رہی ہے، فوج زبردست کام کر رہی ہے، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے قوم کو یکجا کر دیا، منہ توڑ جواب دے دیا، ہم ان کی پشت پہ کھڑے ہوئے. ہمارا کام یہاں، ان کا کام ہمارے ساتھ یہاں ہے. ہمارا کام ہے سیاست کرنا. ہم سیاست کریں اور یہ سیاسی سارے فیصلے جو ہیں اس قسم کے ایٹ لیسٹ منیمم یہ تو ہم خود کر لیں. ٹھیک. اچھا سر، یہ جو بریفنگ کی خبر سامنے آئی کہ خان صاحب کو جیل کے اندر بریفنگ دی گئی، جنگ کی ایک طرح سے بتایا گیا، کچھ دوست اس کو کنفرم کر رہے ہیں، کچھ دوست کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں. آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہے؟ قاضی صاحب دیکھیں، میرے حساب سے اس سے ایک خراب نانسنس بیس لیس بات ہے. اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، اس میں 0.1% بھی نہیں ہے. اور دیکھیں نا، اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کوئی رابطہ کر رہی تو میں کہتا ہوں یہ بات مناسب ہے. لیکن جس جگہ کا ہم اشارہ کر رہے ہیں یا جس جگہ سے ہم چاہتے ہیں ہمارے کنیکشن ہو جائے، یا جس جگہ سے ہم سوچتے ہیں، تصور کرتے ہیں، تاثر تو یہ دیا گیا نا کہ غیر سیاسی یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی سینئر افسر گیا اور اس نے جا کے اس میں 1% بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ رہے گا. اور دنیاوی اور قانونی طور پہ تو مجھے کوئی چیزیں جو عید تک کی بات ہو رہی ہے، 6 تاریخ کی، ہاں یہ جو خان صاحب کی رہائی کی بات ہو رہی ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں وہ رہا ہو جائیں گے، اور عید سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، مجھے تو ایسی کچھ نظر نہیں آ رہی. آپ کو عید تک خان صاحب رہا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا؟ دنیاوی اور قانونی طور پر اللہ کو کوئی چیز منظور ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن دنیاوی اور قانونی طور پہ مجھے تو عید پہ کوئی ایسی خبر نظر نہیں آ رہی. اچھا، ایک بات آپ بار بار کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے خان صاحب ابھی تک اندر ہیں اور جماعت کی کچھ پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں. اب ان کی جماعت کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جماعت کے اندر کالی بھیڑیں ہیں اور جس کی وجہ سے تحریک نہیں چل پا رہی. تو یہ کالی بھیڑیں آپ نے کبھی ان کے ساتھ شیئر کی ہیں یا کسی اور نے آپ سے شیئر کی ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں یہ تحریک وغیرہ بھی ان سے چل پا رہی، کچھ نہیں ہو رہا؟ قاضی صاحب دیکھیں، میں تو بہت عرصے سے بات کر رہا تھا. اکثر یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے مجھ پہ، میری لیٹ مدر کی دعا ہے کہ جو بات میں کہتا ہوں وہ کوئی کچھ ہفتے، مہینوں، سالوں بعد وہ پوری ہو جاتی ہے. تو میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایک پلان کے تحت پی ٹی آئی والوں نے اندر رکھا ہوا ہے. وہ چاہتے ہیں وہ مزید پھنسے رہے، دھسے رہے اس کے اندر، اور ان کی سیاست چلتی رہے اور وہ یہ ٹوپی ڈرامہ کر کے چلاتے رہے. اور وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اب اندر سے ہی باتیں آ رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں ہم عدم اعتماد لا رہے ہیں، دوسری طرف چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں جو کہ ایک اچھے آدمی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوئی. جن کی کریڈیبلٹی نہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. آپ پی ٹی آئی کے اندر بھی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، فوج ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو بھائی میں تمہیں پچھلے 2.5-3 سال سے بات سمجھا رہا تھا، فارسی میں کہہ رہا تھا، کوئی جرمن زبان میں بات کر رہا تھا. میں بھی تو یہ سمجھا رہا تھا کہ بھائی ان کی اس لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں، اس لڑائی کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ کی جہاں لڑائی ہے آپ سیاسی لڑائی لڑیں، آپ اگری ٹو ڈس اگری کریں، نوک جھوک کریں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں، عوام کے لیے کوئی ریلیو آئے. مجھے بتائیں کہ آج پچھلے چھوڑیں آپ 50 60 70 سال کی ہسٹری، آپ 15 20 سال کی ہسٹری نکال لیں، 18 نکال لیں، 13 نکال لیں، 7 نکال لیں، 21 نکال لیں، پی ڈی ایم 1 نکالیں، پی ڈی ایم نکالیں، حکمران نے کیا دیے؟ اب آپ جب کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلش ڈیموکریسی کا میں مدعا ہوں اور میں اس کی کھل کے بات کرتا ہوں، تو اسٹیبلشمنٹ کا مدعا کون نہیں ہے؟ اب تو سب تصویر پڑھ رہے ہیں، اب تو سب کی ڈی پی کے اوپر لگا ہوا ہے، انسٹاگرام کے اوپر لگا ہوا ہے. تو بھائی میں کھل کے کر رہا تھا، تو بند کمرے میں کر رہے تھے، تو آپ سب کو ماننا پڑا تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لبیک کرو، اللہ اکبر کرو، آگے بڑھو. تو میں تو اس چیز کا ہوں جس سے آپ میرا آپ سے لڑائی نہیں ہے قاضی صاحب. آپ مجھے کرٹیسائز کر سکتے ہیں، آپ اینکر ہیں، آپ میری اچھی چیز کی تعریف کر سکتے ہیں، آپ میری برائی کر سکتے ہیں، مجھے اس کرٹیسزم کو پرسنل لڑائی نہیں بنانا. ٹھیک ہے، اس طرح فوج میری فوج ہے، پورے پاکستان کی فوج ہے، وہ نون کی نہیں ہے، پی ٹی آئی کی نہیں ہے. تو سر بریفلی بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی فضا بہتر ہوئی ہے، ہمیں اس طرح کی چیزیں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی سنائی نہیں دی جا رہی؟ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. میرے خیال سینسیبلٹی پرویل کر رہی ہے اور اسی کو کنٹینیو کریں گے تو کوئی ٹنل کے اندر روشنی کی بھی امید رکھی جا سکتی ہے. جو وہ طریقہ کار ہے لڑائی جھڑائی مار آگ جلاؤ گھراؤ کا، وہ تباہی کا ہے، سیاسی طور پہ بھی، جمہوری طور پہ بھی، پارٹی کے طور پہ. فیصل واڈر صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں وقت ایک چھوٹا بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک جی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عبداللطیف چترالی اور سینئر صحافی نصر اللہ ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا. آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. چترالی صاحب، آج خان صاحب کی لیڈرشپ سے ملاقات ہو گئی اور پہلے اس طرح کی خبریں بھی آتی رہیں کہ شاید کوئی معاملات بہتر ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب کی رہائی کی خبریں بھی کچھ لوگ دے رہے ہیں کہ جی عید تک خان صاحب رہا ہو جائیں گے. جماعت کے اندر کیا سینس ہے؟ دیکھیں جی،
رہائی کا جو امکانی دو راستے ہو سکتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایسی بات عید تک پاسبل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سب سے بنیادی چیز خان صاحب کی رہائی کا جب ہم مطالبہ کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی نقطہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ عدالتوں کو آزاد کیا جائے۔ عدالتیں آزاد اگر ہو گئیں اور میرٹ پہ فیصلہ دیں تو ایک ہفتہ بعد یا 2 دن پہلے خان رہا ہو سکتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے صورتحال پہ۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آن ریکارڈ ہے کہ تمام جو ججز تھے ہائی کورٹس کے، اسپیشلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز تھے، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا کہ بھئی ہم انڈیپینڈنٹلی ڈیسیشن نہیں کر سکتے، ہم پہ پریشر ہے، ہر قسم کا پریشر ہم پہ ڈالا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ صورتحال یہ گمبھیر ہے، اور سپریم کورٹ کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور دوسرا راستہ جو ہے وہ ہے کہ ہم عوامی دباؤ میں اتنا اضافہ کریں، اتنا پریشر بلڈ کریں تھرو ایجیٹیشن اور پروٹیسٹ کہ تمام ادارے یہ چیز کو ریئلائز کریں کہ اب خان کو اندر رکھنا جو ہے ناجائز طور پر وہ ناممکن ہو چکا ہے۔ تو وہ دو پیرل چیزیں چل رہی ہیں۔ کورٹس کیسز جو ہیں وہ اگرچہ سنیل پیس پہ جا رہی ہیں لیکن وہ ایک پروسیس جاری ہے، ڈسپائٹ آف ریزرویشنز ہمیں کورٹ کے ہی ذریعے آنا۔ دوسرا راستہ ہمارے پاس جو ایجیٹیشن کا ہے اور پروٹیسٹ کا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہم موبلائزیشن کر رہے ہیں، کیونکہ پچھلے جو ہمارے پروٹیسٹ تھے، جو ہمارے احتجاج تھا، اس میں جو کچھ اگر کمی بیشی جو مینجمنٹ کے حوالے سے اگر ہوئیں تو ان کو دور کر کے ہم ایک ایسے طریقے سے احتجاج کریں کہ یہ ایک ریکارڈ احتجاج ہو، اور گورنمنٹ کو ہم فورس کریں، اداروں کو فورس کریں کہ بھئی وہ خان صاحب کو رہا کریں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ سے میں یہ خان صاحب کے معاملے پہ بھی بات کروں گا، لیکن آج جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے کا، اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو اس وقت حالات تھے، اور خاص طور پہ ہندوستان کی جو جارحیت تھی، اس کے جواب میں افواج پاکستان نے جو کردار ادا کیا، میں سمجھتا ہوں اسی جو ہے کردار کی بنیاد پہ یا ایک ڈیسیژنز کی بنیاد پہ جو پاکستان نے یا پاکستان کی فورسز نے کیا، ان کے لیے فیلڈ مارشل کا جو ہے انتخاب کیا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ جنرل ایوب کے بعد دوسرے آرمی چیف ہوں گے جو 5 اسٹار جنرل ہوں گے۔ میرے خیال میں یہ ایک غیر معمولی ان کی صلاحیتوں کا اعتراف بھی ہے، اور پھر خاص طور پہ اگر ان کا اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی اس فیصلے کے بعد، جو حکومت نے جب انہیں فیلڈ مارشل جو ہے ان کے عہدے پہ تعیناتی کی، تو وہ بڑی شاید میرے خیال میں بہتر ان کا رسپانس ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اعزاز جو ہے یہ فوجی اور سول شہداء، افواج پاکستان، غازی اور پاکستانی عوام کے میں نام کرتا ہوں، اور اس اعزاز کو نبھانے کے لیے کئی آسم بھی جو ہے وہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ نے پاکستان اور بھارت کے مابین، اس جنگ نے فوج کا اور افواج پاکستان کا، فوج کی لیڈرشپ کا مورال بلند کیا، جہاں وہاں پاکستانی عوام کا بھی مورال خاصا بلند ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اسے ایک پازیٹیو سٹیپ کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی دی ہے، کیا اب وہ باقاعدہ طور پہ آرمی، ایئر فورس، نیوی، ان سب کے وہ سربراہ ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں وہ فیلڈ مارشل بیسیکلی تو آرمی کے الگ ہوتا ہے، مارشلز ہوتے ہیں ایئر فورس کے، اور اسی طرح کمانڈر جو اس کے نیوی کے الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ایک ریکگنیشن ہے قوم کی طرف سے اپنے سپہ سالار کو، تو موسٹلی تو یہ آرمی کے ساتھ ہی ریلیٹڈ رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایئر فورس پوری کی پوری ان کے انڈر کمانڈ آ جائے گی، یا یہ آف کورس جوائنٹنس میں امپروومنٹ ہوگی، اور آلریڈی ہم نے جو بھی رسپانس دیا ہے اس کے بیچ میں یہ جو ایسکلیشن ہوئی ہے 4 دن کی، اس 4 دن نے پاکستان کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا جی۔ تو جیسے جب ایسکلیشن ختم ہوئی، یا پاکستان نے الحمدللہ جب نوشن آف وکٹری پاکستان آرم فورسز نے لکھا، تو ملٹری نے جیسے شکریہ ادا کیا عوام کا، پاکستان کی عوام کا، جنہوں نے ان کو انپریسیڈنٹڈ سپورٹ دی، جس کی وجہ سے یہ نیشنل رسپانس کے طور پر سامنے آئی۔ یہ کسی ملٹری کا رسپانس نہیں تھا، یہ پاکستان کا رسپانس تھا۔ تو پاکستان کی عوام کا شکریہ ادا کیا گیا ملٹری کی طرف سے، اور آج پاکستان کی عوام نے اپنے نمائندوں کے ذریعے ایک کانسٹیٹیوشنل کارروائی کرتے ہوئے اپنے جو سپہ سالار ہیں یا جو اپنی ملٹری لیڈرشپ ہے ان کو ریکگنائز کیا۔ تو یہ اٹ از مور آف اے ریکگنیشن
of what all services he has provided, और ठीक है। जिस तरीके से मिलिट्री रिस्पॉन्स किया, ये तो पूरी मिलिट्री और ये पाकिस्तान का रैंक है जी, इसको उसी कॉन्टेस्ट में रखा जाए, किसी इंडिविजुअल के साथ इसको ना जोड़ा जाए, बट ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट आएगी, सिनर्जी आएगी, स्टेट का स्टेचर ऊपर होता है, आई थिंक इट विल गो इन अ पॉजिटिव वे जी। अच्छा सर, जो फील्ड मार्शल होते हैं, अब क्या ये 5 स्टार जनरल होता है? इसलिए कि आर्मी चीफ का तो हमें पता है वो 4 स्टार जनरल होते हैं, तो क्या अब आसिम मुनीर साहब 5 स्टार जनरल होंगे? जी 5 स्टार जनरल होंगे, ही विल कंटिन्यू अपना जो टेन्योर है उनका आर्मी चीफ का, उस तक को कंटिन्यू करेंगे, और आई एम श्योर के आर्मी को भी कमांड करते रहेंगे। एज अ फील्ड मार्शल इज अ 5 स्टार जनरल, बट ही विल बी द हेड ऑफ द मिलिट्री, आर्मी के हेड होंगे। इसमें और कोई उसके नीचे नया देखिए, आर्मी चीफ तो नहीं लाना पड़ेगा कि फील्ड मार्शल ऊपर होंगे और उनके नीचे कोई और आर्मी चीफ या इस? नहीं, हमारा देखिए पाकिस्तान का सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारा कमेटी एक मौजूद है जिसको कमेटी जॉइंट स्टाफ कमेटी कहा जाता है, जिसके चेयरमैन मौजूद होते हैं, तो वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं। he'll be taking care of the, of course उनका रैंक अब बड़ा होगा, मिलिट्री में बड़ा होगा, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की चीजें वी हैव द सिस्टम्स, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी कोलैबोरेशन कोऑपरेशन के साथ जाते हैं। अब इसमें देखें, ही वाज अ 4 स्टार जनरल, लेकिन उसके बावजूद जो एयरफोर्स के साथ या नेवी के साथ जो आउटस्टैंडिंग कोऑर्डिनेशन थी, कोलैबोरेशन थी, कोऑपरेशन थी, तो जॉइंट रिस्पॉन्स किया है जी। तो ऑलरेडी सबको पता है अपनी अपने हदूद में रहकर सारे काम करते हैं, लेकिन जो जॉइंटनेस आती है और पूरे जो रिस्पॉन्स था जिसमें ऑल स्पेक्ट्रम, ऑल डोमेन रिस्पॉन्स था, उसको आर्मी चीफ चूंकि लीड कर रहे थे, और उसके अलावा भी फिर हमारी कमांड्स हैं, डिफरेंट कमांड्स हैं। वी हैव अ स्ट्रेटेजिक कमांड, वी हैव अ साइबर कमांड, वी हैव अ सदर्न कमांड, वी हैव अ सेंट्रल कमांड। तो ऑलरेडी मिलिट्री के सेटअप के बीच में एक मिक्स किस्म की ऑलरेडी कमांड्स मौजूद है, जिनको अभी ये कमांड करते जाएंगे, और ऑफ कोर्स जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का होता है वो उनके पास ही होगा। तो इट इज मोर इसमें सर फील्ड मार्शल के हवाले से कुछ जो अभी चीजें सामने आ रही हैं कि ये ताहयात ओहदा होता है, इस ओहदे की कोई मियाद नहीं होती, तो इस पे क्या है, कोई इसमें कुछ आप इस पे रोशनी डाल सकेंगे? जी अतर साहब, ये सिंबॉलिक होता है जी, ये ऑनर होता है। अब वो कभी रिटायर नहीं होते, अपनी लाइफ टाइम जो उनका है वो रिटायर नहीं होते। वो जहाँ पे भी जाएंगे यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, किसी फंक्शन में जाएंगे, लेकिन आप जिन तरफ अभी थोड़े दिनों के बाद ये चीजें मजीद क्लियर होकर भी सामने आ जाएंगी, बट होपफुली वो अपना पहला जो टेन्योर है उनका एज अ आर्मी चीफ उसको कंप्लीट करेंगे। और बहुत सारे मिलिट्री कमांडर्स चलते रहे। आप वर्ल्ड वॉर की अगर हिस्ट्री देखें तो रशिया, जर्मनी, इनके तो 5-5, 6-6, 7-7 फील्ड मार्शल्स इकट्ठे सर्व कर रहे होते थे, अपनी अपनी आर्मीज को कमांड कर रहे होते थे, और उसके बाद वो फिर अपना चलते हैं। वैसे तो रूटीन पाकिस्तान में कितने फील्ड मार्शल रहे हैं? पाकिस्तान में कितने पाकिस्तान में पहले कितने फील्ड मार्शल रह चुके हैं? अयूब खान के बाद जी अभी ये जनरल आसिम मुनीर जो है वो फील्ड मार्शल बने, उसके ये तो ये। अच्छा सर, इस जंग में हमने देखा कि एयरफोर्स ने भी भरपूर किरदार अदा किया, राफेल गिराए, पूरी दुनिया अब उसको मान भी रही है, और आज ये भी खबर सामने आई कि जो एयरफोर्स के चीफ हैं वो भी जब उनके ओहदे की म्याद पूरी होगी वो भी अपना काम जारी रखेंगे। क्या उस हवाले से कोई पता है कि वो कितना अरसा जारी रखेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, या फिर अभी तक वो कोई चीजें क्लियर नहीं है? अतर आई एम अ डिफेंस एनालिस्ट, अभी जब मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है मैं उसी पे आपसे बात कर सकूंगा, मैं प्रेडिक्शन तो कर नहीं सकता जी, और न मेरे पास कोई चिड़िया है, न मेरे पास कोई और तोते, बट एनीवेज चिड़िया की खबरें पहले ही, चिड़िया ने बड़ा लोगों को गंदा किया है, बड़ा खराब करवाया है। चिड़िया से कोई खबर नहीं लेनी है आपने, बाकी जहां मर्जी से। चले, मैं उस डोमेन में नहीं जाना चाहूंगा। विद ऑल माय रिस्पेक्ट, आप लोग सारे लिए मेरे लिए मोहतरम है। देखिए, पाकिस्तान स्ट्रेंथन होगा, पाकिस्तान में सिनर्जी आएगी। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कमेंट कि वो क्या उस वक्त करेंगे, बट उस वक्त जब टाइम आएगा तो देखा जाएगा। बट ऑलरेडी उनका ओहदा एक्सटेंशन हो चुकी है। आई थिंक एवरीबॉडी इज हियर टू सर्व पाकिस्तान जी। कोई इंडिविजुअल किसी इदारे से और कोई इदारा पाकिस्तान से बड़ा नहीं है, कोई पॉलिटिकल लीडर अपनी पार्टी से और कोई पार्टी पाकिस्तान से बड़ी नहीं है, और हम सब जो है पाकिस्तान के सबसर्विएंट है। वी शुड बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द पाकिस्तान। अल्लाह ताला हमसे अच्छे फैसले करवाने की, पाकिस्तान के हक में अच्छे फैसले करवाने की, जिस तरीके से पाकिस्तान सुरखरू हुआ है, स्टेचर पाकिस्तान का बहुत बुलंद है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमने उस स्टेचर के मुताबिक ही अभी बिहेव करके अपने आगे लेके जाना, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। अभी तो वो इंडिया कहता है ना पिक्चर बाकी है, तो इंडिया की अगर पिक्चर बाकी है तो पाकिस्तान की पिक्चर भी बाकी है। उन्होंने अगर ट्रेलर चलाया तो हमारा तो अभी प्रोमो चला है जी, ट्रेलर भी नहीं चला सही, सिनेमा तो अभी खोला ही नहीं हमने। अच्छा सर, आखिर में पाकिस्तान की फिल्म भी बाकी है और दुनिया की भी एक फिल्म बाकी है जो अमन की तरफ जाना चाह रही है, जो एंटी वॉर चीजें अप्लाई हो रही हैं। तो ये 2-3 फिल्में इकट्ठी जब सिनेमा में आएंगी तो फिर पता चलेगा कि खिड़की तोड़ हफ्ता किसने की है, कौन सी फिल्म जो है वो सुपर हिट जाती है। अच्छा, आखिर में सर जरा मुझे ये बताइएगा,
انڈیا یہ الزام لگا رہا ہے کہ کوئی پاکستان آرمی نے پلاننگ کی ہوئی تھی گولڈن ٹیمپل کو ہٹ کرنے کی، سکھوں کی جو مقدس جگہ ہے. کیا کوئی ایسی حرکت ہو سکتی ہے؟ کیا فوج میں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ کسی مذہبی مقام کو بھارت کے اندر ٹارگٹ کوئی لیجیٹیمیٹ فوجی ٹارگٹ ہوگا؟ جی کر سکتے ہیں، انہوں نے کیا ہے جی. دے ہیو ٹرائیڈ ابھی بھی سکھوں کی جو ہولی پلیسز ہیں ان کو ہٹ کرنی. دیکھیں پاکستان میں انہوں نے مساجد کو ٹارگٹ کیا، کلیئر انڈیکیشن کہ اینٹی مسلم جو ہیٹ ہے اس کی مینیفیسٹیشن کی ہے انہوں نے. پر سر وہ پاکستان آرمی پہ الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان یہ پلاننگ کر رہا ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں. وہ یہی کریں گے. ابھی انڈیا کا حالات یہ ہے کہ احسان اللہ احسان جو ٹی ٹی پی کے پرانے ترجمان ہیں وہاں تک بات چلی گئی اور ان کے انگلش آرٹیکل شائع ہو رہے ہیں جو انگلش کے ایک لفظ نہیں بول سکتا، تو وہ اس پہ وہ لکھ رہے ہیں. ابھی ان کی حالات یہی ہیں کہ وہ افغانستان کے ٹی ٹی پی کے ساتھ اور اسرائیل کی لیکوڈ پارٹی کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کو بالکل کلیئر ہو گیا کہ دے آر لائرز، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، اور ہندوتوا کی اپلیکیشن میں ڈومینیشن اور بلڈ کی تھیوری لے کے آئے ہیں. یہ انسانیت کے دشمن ہیں. دیکھیں اطہر کاظمی صاحب، پاکستان جب بنا تھا تو ہم کہتے تھے کہ جی ہم مسلمان الگ ہیں، ہمارا مذہب الگ ہے، ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا الگ ہے. ٹو نیشن تھیوری تھی، ہم ایکسکلوسیوٹی کی طرف جاتے تھے، ہم ان سے نکلنا چاہتے تھے. اور یہی انڈیا کہتا تھا کہ نہیں یار آل انکلوسیو رہیں گے، ہم سارے ادھر ہی رہیں گے، اکٹھے رہیں گے، ہم اسی میں آزادی کے ساتھ رہیں گے. آج دیکھیں نا انڈیا کا حالت کیا ہو گئی ہے. وہ باقی سب کو نکالنا چاہتا ہے، اسٹیٹ لیس کرنا چاہتا ہے، کسی کا وقت بل لا رہا ہے، سکھوں کو مارنا چاہتا ہے. سکھوں کے ابھی انہوں نے کپواڑہ میں سکھ گردوارے پہ خود حملہ کیا، 3 سکھ مار دیے. امرتسر میں جو 5 میزائل انہوں نے خود مار دیے ہیں. اور سکھوں کو بھی پتا ہے انڈیا کی ڈس انٹیگریشن کا بیج مودی ہندوتوا کی اپلیکیشن کے ساتھ، آر ایس ایس کی اپلیکیشن کے ساتھ ڈال چکا ہے. اب یہ پیار رہے کہ یہ اس کے ساتھ جو ہونے والا ہے یا انڈیا کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ دنیا دیکھے گی. پاکستان از دا کنٹری فار دا اسٹیبلٹی، فار دا پیس، اور پاکستان کی آرمی بھی پیس کی. دعا کریں کہ ہماری سنرجی آئے، ہماری قوم یہ جنرل صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ قوم ایک پوائنٹ کے اوپر، ایک نقطے کے اوپر اکٹھی ہو. سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو جوائن کرنے کے لیے. یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، تو بریک سے واپس آئیں گے، چترالی صاحب سے، ملک صاحب سے اسی حوالے سے گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا چترالی صاحب، یہ جو ساری صورتحال ہے، ابھی جنرل صاحب کی بھی آپ گفتگو سن رہے تھے کہ قوم کو ایک نقطے پہ اکٹھا کرنا، اور یہ بھارت کے ساتھ جو ہماری جنگ ہوئی، ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف بھی اسی نقطے پہ کھڑی نظر آئی جہاں پہ نون لیگ والے تھے. یہ اس نے کوئی فرق ڈالا ہے پاکستان کی سیاست پہ، یہ جو سارا ایپیسوڈ ہوا ہے؟ دیکھیں جی، اس کو فرق تو ڈالنا چاہیے، اور فرق بھی پازیٹیو مثبت فرق ڈالنا چاہیے. اور ویسے یہ جو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی ہوئی ہے، اس کو پی ٹی آئی کیسے دیکھتی ہے؟ جی میں تو ان ٹیکنیکلٹیز پہ سمجھتا نہیں ہوں کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ کیا، ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوا تھے. فیلڈ مارشل ایوب خان کا نام سنا ہے، ابھی یہ دوسری مرتبہ. اب آئی ڈونٹ نو کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ملٹری پرسپیکٹیو سے اور پاکستان کے سیکیورٹی کے حوالے سے. تو یہ جو ہمارے سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہیں، جو ڈیفنس انالسٹ ہیں، وہ ایک طرح سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ قوم کی طرف سے شکریہ ادا کیا گیا ہے. اچھا، قوم کو یکجا ہونے کے لیے دیکھیں جی، یہ اس پہ بہت سی چیزیں. ابھی سمپل سی مثال میں آپ کو دوں کہ انڈیا میں نریندر مودی کی جو سخت کلاس لی گئی ہے اپوزیشن کی طرف سے اس مس ایڈونچر کو لے کر، آپ یقین کریں کہ اس کی بالکل ہی درگت بنائی ہوئی ہے کانگریس نے تو بہت سخت بات کانگریس نے. لیکن ایون دین نریندر مودی گورنمنٹ نے جب فارن کنٹریز کو ڈیلیگیشنز کی وہ کمپوزیشن آپ دیکھیں تو اس میں جو اپوزیشن ہے وہ بالکل اسٹرانگ طریقے سے ریپرزینٹیڈ ہے. ششی تھرور لیڈ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ بلاول صاحب لیڈ کر رہے ہیں اس ڈیلیگیشن کو، اور اس میں ایم کیو ایم اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کوئی نہیں. اچھا پر سر آپ کا یہ بھی مسئلہ ہے نا، آپ کو وہ اگر شامل کر لیتے تو آپ کہتے کہ پہلے ہم خان صاحب سے اجازت لیں گے پھر آئیں گے، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. دیکھیں یہ تو بہرحال کرنا پڑے گا. اب کوئی مسلم لیگ نون کا بندہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بغیر اجازت کے بغیر کچھ کام کر سکتا ہے؟ کوئی پیپلز پارٹی کا بندہ زرداری اور بلاول سے اجازت لیے بغیر کہ یہ پارٹی کے ڈسپلن ہے، ہمارا چیئرمین ہے، ہمارے لیڈر ہے، ظاہر ہے اس کی پرمیشن. لیکن ان کو خوفزدہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح خان نے جیل سے وہ زبردست رسپانس، وہ بے فٹنگ رپلائی اس نے نریندر مودی کو دی کہ جس کی وجہ سے پاکستانی قوم اکٹھی ہوئی. وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ کوئی مانے نہ مانے لیکن 80% پیپل جو ہیں دے آر لوکنگ ٹورڈز عمران خان. جب عمران خان کا یہ میسج آیا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اب جو ہے ہمیں یکجا ہونا ہے،
ہم پہ جو ظلم، جو فسطائیت، جو بربریت روا رکھی گئی، ہم اس کو بھی بھول جاتے ہیں اور ہم اپنی قومی ایشو کو لے کر ہم جو ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اب بھی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ خان کی جو سوچ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ ڈیلیگیشن باہر جا کے جو انڈین جو ہیجمنی ہے اس کو وہ کرٹیل کرنے کے لیے، اس کی فارن پالیسی کی جو وہ ہیں انیشیٹیوز ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اگر پاکستانی اور تحریک انصاف کوئی کنٹریبیوشن کر سکتی ہے تو یہ بڑی بات ہے. یہ کوئی سیاسی جنگ تو نہیں ہے، یہ تو پاکستان کا مقدمہ، پاکستان کی جنگ ہے اور موسٹ پروبیبلی مجھے امید ہے کہ خان صاحب اجازت دے بھی دیتے. اب اس بات کو بنیاد بنا کہ بھئی آپ کو اب خان سے اجازت لینا، ہم کوئی پتہ نہیں سینکڑوں میل کا سفر کرنا تو نہیں ہے، یہ دروازے کھولیں جس طرح ان کو ضرورت پڑتی ہو تو رات کے 12 بجے بھی اڈیالہ کے دروازے کھلتے ہیں اور رات کے 2 بجے بھی کھلتے ہیں. تو وہاں پہ جا کے 5 منٹ خان صاحب سے ہم مشاورت کر لیتے کہ جی ڈیلیگیشن جا رہی ہے باہر ملک اور اس میں جو ہے وہ اپوزیشن کو بھی نمائندگی جی رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب اس کو ریفیوز کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے. اچھا ملک صاحب، ایک جو تنقید نون لیگ کے اوپر بھی ہو رہی ہے اور کل سے فیصل واڈا صاحب بھی کافی تنقید کر رہے ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے وہ ہم سے بھی گفتگو کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے اس طرح نہ کوئی بات کی بلکہ انہوں نے پنجاب کی حکومت کے اوپر بھی دبے الفاظ میں تنقید کی. آج عظمہ بخاری صاحبہ نے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے فیصل واڈا صاحب کے حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جو فیصل واڈا کی تنقید ہے اس سے نون لیگ پریشان ہوگی؟ فیصل واڈا صاحب خود بندوق لے کے بارڈر پہ پہنچ گئے تھے. فیصل واڈا صاحب کو خبروں میں ان رہنا ہے، اس کے لیے ان کو میرے خیال میں جو ٹارگٹ جو طے کرتے ہیں اس کے خلاف وہ بیان بازی شروع کرتے ہیں. دیکھیں یہی اس ملک کی نا بدقسمتی ہے کہ آپ جو ہے وہ جب سیاست کر رہے ہوتے ہیں، سیاست میں ہم نہیں دیکھتے کہ کس کا کیا کردار ہے، کس کا کیا کردار نہیں ہے. ابھی جو چترالی صاحب بات کر رہے تھے اور آپ نے بھی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں حکومت کو 2 قدم آگے آنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ان ڈیلیگیشنز کا حصہ ہونا چاہیے جو باہر جائیں گے اور ملک کے لیے جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے. اسی طریقے سے تحریک انصاف کو بھی کچھ چیزوں کے حوالے سے ایک لائن لگانی ہوگی. جب تک وہ لائن نہیں لگتی اس وقت تک چیزیں جو ہے وہ شاید کہیں نہ کہیں جو اختلافات کا شکار ہو جاتی ہیں. لیکن تحریک انصاف والے ہمارے دوستوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شاید اختلاف رائے بھی نہیں سننا چاہتے. اب دیکھیں جب حکومت میں تحریک انصاف تھی تب بھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں شرکت نہیں کرتے تھے وزیر اعظم، اس لیے کہ مجھے اپوزیشن سے ہاتھ ملانا پڑے گا، اپوزیشن رہنماؤں سے ملنا پڑے گا. پھر جس طریقے سے یہ جنگ مسلط ہوئی اس کے بعد سے جو کچھ ہوا یا جس قسم کی بیان بازی، ٹھیک ہے عمران خان صاحب کا ایک اچھا بیان سامنے آ گیا، ان کی سٹیٹمنٹ آئی، لیکن اس سے پہلے یا اس کے بعد جو کچھ تحریک انصاف کے بعض رہنما کرتے رہے، کیا کسی ملک کی سلامتی کے حوالے سے، خود مختاری کے حوالے سے اس قسم کی سیاست کی اجازت ہونی چاہیے؟ آپ کے اوپر جنگ مسلط ہے اور آپ کے رہنما جو آپ کے بڑے، جن کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے اندر، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جاؤ بارڈروں پہ جاؤ، اب ہم سے بہت لڑ لیا، اب تمہاری بندوقیں کیوں نہیں چلتی؟ کور کمانڈر تک انڈیا آ گیا، کور کمانڈر ہاؤس لاہور تک، اس بلڈنگ کی بے توقیری پہ ہمیں اٹھایا جاتا تھا. یعنی اس قسم کے جب اگر مگر کر کے آپ سپورٹ کریں گے، اس سپورٹ کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات، علیمہ خان صاحبہ بڑی قابل احترام ہے، انہوں نے تو بالکل اس کو مذاق بنائے کے رکھا، یہ تھپڑ بھی کھائیں گے، ان کو مار بھی پڑے گی، ان کے اوپر بم بھی گریں گے، اور یہ سارا ٹوپی ڈرامہ رچایا جا رہا ہے عمران خان صاحب سے توجہ ہٹانے کے لیے. دیکھیں سیاست کو آپ ملکی سیکورٹی کے ساتھ مت ملائیں. اب یہ کہیں گے جی علیمہ خان صاحبہ کا اپنا بیان ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ علیمہ خان صاحبہ باہر آ کے بریفنگ دیتی ہیں، ساری عمران خان صاحب کی پالیسی کو بتاتی ہیں اور کہیں جی کہ ان کا بیان نہیں ہے. پھر جس طریقے سے دیکھیں نا بنگلہ دیش کے حوالے سے جو ٹویٹس خان صاحب نے کیے، جو ڈاکومنٹری کی، ملک دو رخت کرنے کی باتیں، پی ٹی آئی کو کچھ چیزوں پہ احساس کرنا چاہیے کہ ان چیزوں پہ انہوں نے اپنی بیان بازی کرنی ہے، ان پہ نہیں کرنی. اگر آپ ان کے یوٹیوبر جن کے بارے میں فواد چودھری صاحب جب خان صاحب سے ملے تھے، انہوں نے جا کے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا کے لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں ایک واضح پالیسی بنا لینی چاہیے. ہم ان سے کے بارے میں اپنے آپ کو الگ کر لیں گے، ہمارے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کی پوری کمپین اٹھا کے دیکھ لیں. جب یہ کہا جائے کہ یہ ہندوستان کے لیے نادر موقع ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کر دے، اس جملے کے بعد آپ ملک سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں، کیسے دیا جا سکتا؟ ٹھیک ہے، میں ذرا چترالی صاحب کا رسپانس اس پہ لینا چاہتا ہوں سر، کہ یہ جو بہت سارے پوائنٹس ملک صاحب نے اٹھائے، اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑی مایوس کن باتیں کرتے رہے ساری ایپیسوڈ کے دوران. دیکھیں جی، مایوس کن باتیں اب ظاہر ہے کہ پس منظر ہے، کچھ لوگوں نے
باتیں کی بھی ہوں گی، میں اس کو نہیں لیتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان، یہ کوئی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ملک صاحب کہہ سکتے ہیں، ہی کین افورڈ ٹو سے اٹ، لیکن آپ اس سے پوچھیں کہ 3 سالوں سے یہی ریاست کی طاقت جن لوگوں کو خلاف استعمال ہوا، ان کے خواتین تک کو نہیں بخشا گیا، ان کے بچوں کو نہیں بخشا گیا، ان کے پارلیمنٹیرینز، آپ کے آدھی پارلیمنٹ انکلوڈنگ مائی سیلف، دے آر ٹیررسٹ ڈکلیئر بائی دا گورنمنٹ، 88 کے سیکشنز، کئی FIRs ہم پہ درج ہیں۔ ایون دین ہماری سوشل میڈیا سے لے کر، ہمارے آفس بیئرر سے لے کر، پارلیمنٹ سے لے کر، سب نے کہا کہ بھئی ہم پہ مظالم ہوں۔ میرا لیڈر 2-2.5 سالوں سے جیل میں ہے اور ناحق جیل میں ہے، وہاں سے وہ للکارتا ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ نہیں کیا، پی ٹی آئی نے یہ نہیں کیا۔ نواز شریف سے کسی نے نہیں پوچھا کہ بھئی تمہیں کون سی بیماری لگی تھی، چپ کی بیماری لگی تھی کہ تم ایک لفظ بھی، ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں دے سکے۔ مریم نواز جو ہر دنیا کے انڈر دا سن ہر چیز پہ ڈسکشن کر سکتی ہے، لیکن پاکستان کے انڈیا کے جو ہوئی ٹینشن، اس پہ اس نے بات نہیں کی بھی تو واجب سی بات، نہ نریندر مودی کا نام لیا، نہ کچھ کا نام لیا، اور وہ اس کو کوئی گلا نہیں، کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا۔ اس کو تو چھوڑیں سر، سٹنگ ڈیفنس منسٹر انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ لوگ انڈیا میں ٹیررزم کرنے کے لیے لوگوں کو فائنانس کرتے ہو، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہو، تو جناب کا جواب کیا تھا؟ وی ہیو بین ڈوئنگ دس فار 30 ایئرس، دس ڈرٹی ورک فار 30 ایئرس فار USA، یورپ انکلوڈنگ برٹن، یہ اس کے ایگزیکٹ ورڈ تھے۔ کسی نے نہیں کہا کہ یار ہم حالت جنگ میں ہیں اور تو انڈیا کے حق میں پاکستان کے خلاف گواہ بنا پھرتا ہے، کسی نے اس کو کرٹیسائز نہیں کیا، ورنہ اس کو اسی ٹائم مجبور کیا جاتا ہے، ریزائن دلوا دیا جاتا ہے کہ یار بینگ اے ڈیفنس منسٹر، پرائم منسٹر کے بعد سب سے زیادہ رسپانسبلٹی آپ کی بنتی ہے، اور آپ نے سب سے ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ دیا۔ تو یہ جو ہے پک اینڈ چوز والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اپوزیشن سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ایک صاحب کہتا ہے کہ جی فلسطین کے حوالے سے خان کو جیل سے بیان دینا چاہیے، اور یار جو باہر وہ مر گئے، بیان تو انہوں نے دینا چاہیے، جو حکومت میں ہے ان سے آپ مطالبہ کرتے ہیں، جو جیل میں ہے، قیدی ہے، اس، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید قوم کو اس سے امید ہو، فلسطینیوں کی بھی اس سے امید ہو کہ وہ بولے گا، اور وہ ثابت بھی ہوا کہ وہ جو کنفیوژن تھا جب خان صاحب کا بیان آیا تو پوری قوم یونائٹ ہو گئی اور پاکستانی یکجا ہو کر انڈیا کے خلاف نظر۔ آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ جی، آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا۔ کل سے اسی ٹائم پہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔